बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। आज हमने देखना है मज़मून नवीसी का 5वां लेक्चर और आज का हमारा उन्वान है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद। तो इस मज़मून का अगर आइडियली आगाज़ कैसे किया जाना चाहिए वो देखा जाए तो इसके टॉप पे बिलउमूम हम एक शेर लिखते हैं, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काश्वर। उसके बाद नुक्ता देखा जाएगा कि इत्तेहाद का लुग़वी लफ्ज़ी माना क्या है। तो इत्तेहाद का माना है यगानगत और दोस्ती, मोहब्बत, ये तमाम माना है। इत्तेफाक इसका एक मुतरादिफ लफ्ज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं। आपने इस हवाले से मशहूर कहावत भी सुन रखी है, इत्तेफाक में बरकत है, वो इसी हवाले से है, आप उसको इत्तेहाद में बरकत है ही समझिए। और इसके अलावा ये कि हम जानते हैं कि इत्तेहाद और इत्तेफाक इंसान की ताकत का सरचश्मा है। इस हवाले से आपने बहुत सी कहानियाँ भी पढ़ रखी हैं, सुन रखी हैं कि जब तक लोग मुत्तहिद रहते हैं, मुत्तफ़िक़ रहते हैं, तब तक वो महफूज भी रहते हैं और फ़ातिह भी रहते हैं। इसके बरक्स जब वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, निफाक का शिकार हो जाते हैं, तो वो बिलउमूम शिकस्त खाने पे मजबूर हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे ये कि इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है इंसानों के नज़दीक। आप अपने दुश्मन को कभी भी ज़ेर नहीं कर सकेंगे अगर आप एक हैं, जबकि अगर आप एक और एक 11 हैं तो फिर आपका दुश्मन कभी आपको ज़ेर नहीं कर पाएगा। आप उसका मुकाबला हमेशा पूरी बहादुरी से कर सकेंगे, क्योंकि आपको इस बात का यकीन होगा कि जहाँ मुझ में कोई कमी रह जाएगी तो मेरे साथ वाले उस कमी को पूरा कर देंगे। तो इंसान का एतमाद बढ़ जाता है। सबसे बढ़ के इत्तेहाद की जो अहमियत है वो आपके एतमाद के हवाले से है। जहाँ भी कहीं ज़िंदगी में आप कोई काम अकेले कर रहे होते हैं और जहाँ पे आपको दूसरों का साथ हासिल होता है, मुखलिस लोगों का साथ हासिल होता है, तो इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है आपकी कारकर्दगी में भी और आपके एतमाद में भी। इत्तेहाद और कायनात पूरी को देखिए तो इसमें हमें एक एक चीज़ के अंदर इत्तेहाद की अहमियत नज़र आती है। हम जिस भी चीज़ को, मादी चीज़ को देखते हैं वो बाहम जुड़ी हुई ही है और उसके अंदर जो ज़र्रात मौजूद हैं, जो नज़र भी नहीं आते, जो नाकाबिल तक़सीम भी हैं, उन्होंने इस पूरी कायनात के एक एक मादी वजूद को आपस में जोड़ रखा है। गोया हम ये कह सकते हैं कि इस कायनात की असास, इस कायनात की बुनियाद हमें अगर किसी चीज़ पे नज़र आती है तो वो इत्तेहाद ही है। इस हवाले से आपके सामने शेर भी लिखा है कि हैं जज्बे बाहमी से कायम निज़ाम सारे, पोशीदा है ये नुक्ता तारों की ज़िंदगी में। तो आप अगर सितारों को देख लीजिए तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि वो भी बाहम जुड़े हुए हैं, एक मखसूस फासले पे हैं और इसके बावजूद वो कभी भी एक दूसरे से अलग होते हुए हमें दिखाई नहीं देते या एक दूसरे की हुदूद को पार करते हुए दिखाई नहीं देते। तो यही इत्तेहाद और इत्तेफाक है कि इसको अंग्रेज़ी में आप पीसफुल को एग्जिस्टेंस समझ लीजिए। आप इसको समझ लीजिए कि पुरअमन बकाए बाहमी है, एक दूसरे का ख्याल करना है, जिसके नतीजे में हम ज़्यादा ताकतवर रहते हैं। जैसा कि हमने बात की कि कायनात की असास ही, बुनियाद ही इत्तेहाद और इत्तेफाक पे है, तो अक़वाम के लिए भी इत्तेहाद और इत्तेफाक की अहमियत इंतहाई ज़्यादा है। आपके सामने एक शेर लिखा है हज़रत इकबाल का कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। तो अगर एक फ़र्द है तो वो भी तभी तक कायम रहेगा जब तक वो अपनी मिल्लत के साथ, अपनी कौम के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जब तक दरिया में रहती है तो मौज की अहमियत रहती है, वो दरिया से निकल गई तो फिर उसकी कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। तो रेत के ज़र्रात को देख लीजिए, एक ज़र्रे को देखें तो वो फ़कत एक ज़र्रा है, लेकिन जब यही ज़र्रात मिल जाते हैं तो ये पूरा रेगिस्तान बना देते हैं। पानी के कतरों की यहाँ पे मौज के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर वो पानी का एक कतरा है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अगर वो दरिया में या समंदर में शामिल हो गया तो वो खुद दरिया हो गया, वो खुद समंदर हो गया। तो इस हवाले से कायनात की हर चीज़ में बहुत अहमियत है। और अक़वाम के हवाले से अगर देखें तो कौमें दुनिया में हमें वही कामयाब नज़र आती हैं, सुरखरू नज़र आती हैं कि जिन्होंने अपने इत्तेहाद व इत्तेफाक को हमेशा कायम और बरकरार रखा। इसके मुकाबले में हम देखते हैं कि जो अक़वाम आपस में दस्तोगिरीवां रहती हैं, जो आपस में निफाक का शिकार रहती हैं, जो एक दूसरे की जड़ें काटने में मसरूफ़ रहती हैं, आपने कभी भी ऐसी अक़वाम के बारे में ना देखा होगा, ना सुना होगा, ना पढ़ा होगा कि उन्होंने दुनिया में कामयाबी हासिल कर ली, वो दुनिया की सुपर ताकतों में तब्दील हो गई। ऐसा नहीं होता। आपको दुनिया में जो भी मकाम व मर्तबा हासिल करना है,
آپ کو اس کے لیے آپس میں پہلے باہمی طور پر اتحاد و اتفاق اسی طرح کا قائم رکھنا ہوگا جیسے شہد کی مکھیاں قائم رکھتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کا ایک پورا چھتا ایک پورے نظام کے تحت چلتا ہے، اور اس میں ہر ایک مکھی اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، اور اس کا مقصد مل کے کام کرنا، مل کے نظام کو چلانا ہوتا ہے، دوسرے کے درجے کو گھٹانا، لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں ہوتا۔ تو یہی اتحاد و اتفاق نظر آتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے مقصد کو پا لیتی ہیں، کامیاب ہو جاتی ہیں، اور آپ کو ان کی پروڈکٹ نظر آتی ہے، ان کی بنائی ہوئی چیز نظر آتی ہے، جسے دنیا کی سب سے لذیذ چیز کہا جاتا ہے۔ میں شہد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک مثال تھی۔ اس کے حوالے سے ایک اور مثال بھی دی جا سکتی ہے۔ آپ لوگوں نے چیونٹیوں کے حوالے سے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ایک قطار میں چلتی ہیں۔ آپ لوگوں نے اونٹوں کو دیکھا ہوگا، وہ ایک قطار میں چلتے ہیں اور ایک ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ جنگل کے جانوروں کی بات کیجئے تو ان میں بھی آپ کو ہر جھنڈ میں ایک ترتیب اور ایک تنظیم، ایک اتحاد اور اتفاق نظر آتا ہے۔ جانوروں نے تو یہ جان رکھا ہے کہ اتحاد و اتفاق ان کی زندگی کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اگر وہ الگ الگ ہو جائیں تو دوسرے جانور درندے آ کے ان کا شکار کر لیتے ہیں، لیکن جب تک وہ متحد اور متفق رہتے ہیں تب تک انہیں کوئی چھیڑ نہیں پاتا، بلکہ وہ دوسروں کا شکار کر پاتے ہیں۔ تو اقوام کا معاملہ بھی یہی ہے۔ دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہوئی ہیں، وہی ہو رہی ہیں اور وہی ہوں گی۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو الگ الگ زور لگائیں گے وہ دیوار کو گرا نہیں پائیں گے، اور جو مل کے زور لگائیں گے وہ اپنے راستے میں کھڑی ہونے والی بڑی سے بڑی دیوار کو، بڑی سے بڑی رکاوٹ کو بھی گرا دیں گے۔ تو اتحاد و اتفاق کی اہمیت دنیا میں ہر ایک کے لیے ہے، کسی قوم کے لیے تو سب سے بڑھ کے ہے۔ اسلام ہمیں اتحاد و اتفاق کے حوالے سے بہت بہت زیادہ نصیحت کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن میں بھی جا بجا نظر آتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی بہت زیادہ صراحت سے ہمیں اتحاد و اتفاق کی اہمیت کا پیغام ملتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک آیت کا ترجمہ لکھا ہے، آپ لوگوں نے آیت سن بھی رکھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ تو ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، پکڑنا اللہ کی رسی کو ہے، لیکن مل کے پکڑنا ہے، سیدھے رستے پہ چلنا ہے اور مل کے چلنا ہے۔ اگر کوئی دوسرا اس سیدھے رستے پہ نہیں چل رہا تو ہمیں اس کو بھی چلانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی راہ راست سے ہٹا ہوا ہے تو ہمیں اس کو بھی راہ راست پہ چلانے کی کوشش کرنی ہے، صراط مستقیم پہ چلانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تفرقے میں نہیں پڑنا، تقسیم نہیں کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے، لوگوں کو تقسیم نہیں کرنا، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور لے کے نہیں جانا۔ تو ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی بنیادی طور پہ ضرورت پڑتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو باہم اکٹھے رکھنا ہے۔ اس کے نتیجے میں یقیناً مسلمان دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں گے، جس پہ آگے چل کے مزید بات بھی ہوگی۔ اسی حوالے سے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہے، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ہمیں قرآن و حدیث میں اس حوالے سے بہت دفعہ یہ حکم نظر آتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی بن جانا ہے۔ جیسی توقع بھائیوں سے کی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اسی طریقے سے ہمیں بالخصوص تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نے یہ مثال بھی دے رکھی ہے کہ ہمیں اس طرح سے بن جانا ہے امت مسلمہ کے ہر فرد کو جیسے ایک اینٹ دیوار میں لگی ہوئی دوسری اینٹ کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے اس طرح سے مضبوطی کا باعث بننا چاہیے ہے کہ جیسے ہر ایک عمارت قائم ہی تب رہ سکتی ہے، اگر اس میں سے اینٹوں کو نکال دیا جائے، ایک ایک کر کے نکالنا شروع کر دیا جائے تو عمارت ہی برقرار قائم نہیں رہ سکتی، وہ تو دھڑام ہو جائے گی، گر جائے گی، منہدم ہو جائے گی۔ تو مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کے طور پہ متحد اور متفق رہیں اور مضبوط ہوں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد یہی ہو سکتی ہے کہ ہم باہم ایک دوسرے کے لیے بھائی چارے کا رویہ رکھیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کے ماضی پہ بات کرتے ہیں تو بالکل ہمیں یہ چیز ماضی میں بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ مسلمانوں میں بھائی چارہ موجود تھا، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، اسی وجہ سے وہ ہمیں آسمان کی بلندیوں پر نظر آتے تھے۔ انہوں نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ عروج حاصل کیسے کیا جاتا ہے، انتہائی کم وقت میں، انتہائی قلیل وقت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور بعد میں خلفائے راشدین اور ان کے بعد کے ادوار میں بھی اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی کامیابی کی بنیادی وجہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ انہوں نے اتحاد اور اتفاق سے کام لیا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے امیر کی اطاعت کی ہے،
اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ ان کے اتحاد، اتفاق اور ایثار کے حوالے سے پہلے بھی ہم بہت دفعہ بات کر چکے اور سن چکے کہ ایک زخمی میدان جنگ میں خود پانی پانی کر رہا ہے، اور جب اس تک پانی پہنچتا ہے اور اسے آواز پہنچتی ہے کہ کوئی دوسرا میرا بھائی بھی پانی مانگ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ جب اس تک پانی پہنچتا ہے اور وہ تیسرے کی آواز سنتا ہے، پانی کے لیے پکار سنتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو، میرے بھائی کو پانی پلا دو۔ تو یہی وہ اتحاد و اتفاق ہے، یہی وہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے جو مسلمانوں میں ہمیشہ سے پایا جاتا رہا، اور اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا زبردست مقام حاصل کیا کہ جس کی دنیا کی تاریخ میں آپ کو کہیں اور کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اقبال اس حوالے سے کہتے ہیں آج کے نوجوانوں کو، اپنے دور کے نوجوانوں کو اور ہمیشہ تک کے مسلمان نوجوانوں کو وہ ایک پیغام دیتے ہیں، بلکہ سوال کرتے ہیں کیا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تمہیں غور کرنا پڑے گا سب سے پہلے کہ تمہارے آباء و اجداد کس اعلیٰ اونچے عرفہ مقام پہ تھے، کیوں تھے؟ اسی وجہ سے تھے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کا بول بالا کرنا تھا۔ اور کیسے اتنا عروج حاصل کر لیا؟ کیونکہ وہ بھائی چارہ رکھتے تھے، ایک دوسرے کے لیے محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے، اور جب مل کے کوشش کی جاتی ہے تو اس میں کامیابی ضرور ملا کرتی ہے۔ تو مسلمانوں کا ماضی اس اعتبار سے انتہائی شاندار تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اس چیز پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو وہ ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ جڑے رہے۔ اگر کبھی سخت حالات کا سامنا انہیں کرنا پڑا تو بھی انہوں نے قوم کا ساتھ نہیں چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کچھ عرصے کے لیے وہ زوال کا شکار ہوئے بھی تو دوبارہ سے انہوں نے اپنی عروج کو، بلندی کو، مقام کو دوبارہ ضرور حاصل کر لیا۔ اسلامیان ہند کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت ہمیں نظر آتی ہے اتحاد و اتفاق کی۔ اس حوالے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان یا بنگالی نہیں ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ وہ ہستی رہے کہ جنہوں نے امت مسلمہ اور بالخصوص اسلامیان ہند، برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے حوالے سے بات کی، اور انہیں یہ درس دیا کہ تم چھوٹی چھوٹی تقسیم میں اور تفریقات میں مت پڑ جاؤ، بلکہ ہمیشہ ایک ہو کے رہو۔ ایک ہو کے رہو گے تو یقیناً تم دنیا کے اوپر راج کرو گے، دنیا پہ حکومت کرو گے، تمہارے اوپر کسی کا سکہ نہیں چلے گا بلکہ دنیا پر تمہارا سکہ چلا کرے گا۔ لیکن یہ ایک بدقسمتی رہی ہے کہ برِ صغیر کے مسلمانوں میں ہمیں خاص طور پر بہت زیادہ تقسیم نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے علامہ اقبال نے اس موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ مغرب میں ملت اسلامیہ کے لیے رنگ، نسل، زبان، قومیت اور وطنیت کے بے بنیاد بت تراش دیے گئے ہیں، جن کی پرستش کا نتیجہ مسلمانوں کے انتشار کی صورت میں نکلا ہے۔ تو یہ برِ صغیر میں بھی یہی صورت حالات تھی، یہاں پہ بھی بہت تقسیم تھی، اور دنیا کے باقی اسلامی ممالک میں بھی اسی قسم کی تقسیم نظر آتی ہے۔ اور اس حوالے سے جمال الدین افغانی نے بھی ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ شاید ہم مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ ہم کبھی آپس میں اتفاق نہیں کریں گے۔ تو مطلب اگر ہم کسی چیز پہ اکٹھے ہوئے ہیں، متفق ہوئے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ ہمیں متفق نہیں ہونا۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ اس دور کے جو ہمارے اکابرین تھے، دانشور تھے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مسلمان متحد اور متفق نہیں ہو رہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب نہیں ہو پائے کہ ان لوگوں کو اس راستے پر چلائیں کہ جو راستہ ان کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھامے رکھیں گے تو ضرور سرخرو ہوں گے۔ تو بدقسمتی یہ رہی اس دور میں، لیکن اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آیا کہ جب مسلمان متحد اور متفق ہوئے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے انتہائی قلیل وقت میں قیام پاکستان جیسا بڑا کارنامہ سر انجام کر دیا، جس کی ایک مثال یوں ہو سکتی ہے۔ آپ ذرا دھیان کیجئے، غور فرمائیے کہ صرف 7 سال کے قلیل عرصے میں 23 مارچ 1940 کو برِ صغیر کے مسلمان یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے، اور فقط 7 برس کے اندر 14 اگست 1947 کو وہ ایک الگ وطن حاصل کر لیتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں آپ کو شاید ہی کوئی اور ایسی مثال ملے کہ اس قدر قلیل وقت میں اتنی بڑی کامیابی کسی قوم نے حاصل کی ہو۔ یہ کامیابی کیسے حاصل ہوئی؟
یہ کامیابی اسی بنیاد پہ حاصل ہوئی کہ اس دور میں مسلمان اس ایک نقطے پہ متحد اور متفق ہو چکے تھے کہ انہیں پاکستان حاصل کرنا ہے، انہیں ملازمتیں نہیں چاہیے ہیں، انہیں تعلیمی ادارے نہیں چاہیے ہیں، یہ سب کچھ ہم خود بنا لیں گے۔ اب ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ یہ کہ ہمیں الگ وطن دیا جائے، اور اس کے لیے انہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کا ساتھ حاصل تھا، ان کی رہنمائی حاصل تھی، ان کی رہبری حاصل تھی، اور ان کے ساتھ مسلم لیگ کے دیگر اکابرین نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اور سبھی نے مل کے پوری قوم کو یوں اتفاق سے، اتحاد سے اکٹھا کر کے چلایا کہ جس کا نتیجہ ہمیں فقط 7 برس کے بعد اتنی بڑی عالمگیر قسم کی، شاہکار قسم کی کامیابی نظر آتی ہے، جس کی مثال ڈھونڈنا دنیا میں آسان نہیں ہوگا۔ اب مزید کچھ نکات کو دیکھنے کے لیے ہم اگلے بورڈ پہ چلتے ہیں۔ جی، ہم نے بات کی کہ مسلمانوں نے جب بھی دنیا میں ترقی حاصل کی، انہوں نے اسی وجہ سے حاصل کی کہ وہ اتحاد اور اتفاق سے رہتے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے اتحاد و اتفاق کو ترک کر دیا تو اس کے نتیجے میں وہ دنیا میں کامیابیاں حاصل کرنے کے بجائے ناکامیوں کا شکار ہونے لگے۔ قیام پاکستان اس کی ایک بہت بڑی مثال تھا کہ مسلمانوں نے ایک ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا، لیکن قیام پاکستان کے بعد کی صورتحال بھی تو قابل غور ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک مسلمانوں نے پاکستان میں اتحاد و اتفاق کے کیسے مظاہرے کیے ہیں۔ تو بدقسمتی سے ہم نے بہت اچھا مظاہرہ نہیں کیا، ہم نے اتحاد و اتفاق کے بجائے نفاق کو اور تعصبات کو بدقسمتی سے بہت زیادہ پروان چڑھایا ہے۔ اگرچہ اس میں عام جو پاکستانی ہیں ان کا ہاتھ نہیں نظر آتا، لیکن بہت سے ایسے بیرونی ہاتھ ضرور نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، تمام پاکستانیوں کو کسی نہ کسی بنیاد پہ تقسیم کرنے کی سازش کی، اور وہ بڑی حد تک اس میں کامیاب بھی رہے، اور اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان اگر آج اتنی ترقی نہیں کر سکا جتنی ہمیں کرنی چاہیے تھی، جتنی ہم کر سکتے تھے، تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت رکھے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے درمیان اتنا اتحاد و اتفاق آج موجود نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہم اتحاد و اتفاق سے کام لیتے تو کچھ شبہ نہیں ہے کہ اتنے عرصے میں ہم دنیا میں کتنی ہی کامیابی حاصل کر چکے ہوتے، اور پاکستان کو من حیث القوم اور ایک وطن کے طور پہ دنیا میں کتنا اعلیٰ مقام دلا چکے ہوتے۔ تو بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم نے اتحاد و اتفاق کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی۔ علامہ اقبال نے اس حوالے سے فرمایا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو مسلمانوں کے درمیان تو سبھی کچھ مشترک اور متفق تھا، مطلب یہ کہ وہ سبھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ سبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، وہ سبھی قرآن مجید کو مانتے ہیں، وہ سبھی حرم کعبہ کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے نکات جن کے اوپر بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جانی چاہیے تھی، انہیں بہت زیادہ اہمیت دی گئی، اور مسلمان نفاق کا شکار ہوئے، جس کے نتیجے میں وہ بدقسمتی سے زوال کا شکار ہوئے۔ بالخصوص پاکستان کے مسلمان اتنی ترقی، اتنی کامیابی حاصل نہیں کر پائے جو ان کا مقدر ہو سکتی تھی اگر وہ اتحاد و اتفاق سے بھرپور طور پہ کام لیتے تو۔ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ سے کفار کو اس قدر متاثر کیا کہ ان کی بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا، اور بہت سے لوگ تو اس بات سے متاثر ہوا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اشارہ ابرو پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ وہ اس بات سے متاثر ہوا کرتے تھے کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ جس کے ماننے والے خود سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہمیں تب دکھائی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے اور اتحاد و اتفاق کی ایک ایسی شاندار مثال قائم کی جس کی نظیر ملنا مشکل ہے، جسے ہم مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کو دوسرے کا بھائی بنایا جا رہا ہے جسے وہ پہلے جانتا بھی نہیں، اور اس کے باوجود وہ اپنا کل اثاثہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے اس بھائی کو دے دیتا ہے جو آج ہی اس کا بھائی بنا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے اتحاد و اتفاق کی کیا مثال ہو سکتی تھی؟ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں اتحاد و اتفاق کو
بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے، جبکہ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ جو لوگ آپس میں اکٹھے رہیں گے، متحد اور متفق رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر رہے گی، اور جو ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جو اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں گے، وہ خود بھی ناکام ہوں گے اور اپنی قوم کے لیے بھی ناکامی کا باعث بن رہے ہوں گے۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ کی طرح جیسا ماضی میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے اور انہوں نے باطل قوتوں کو ہمیشہ شکست فاش دی، اسی طرح سے آج دوبارہ سے بھی انہیں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ پاکستان کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کریں، تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ آپس میں بھی اتحاد و اتفاق رکھیں اور دنیا کے باقی خطوں میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے بھی وہی محبت رکھیں جو وہ اپنے سگے بھائی کے لیے رکھتے ہیں، جبکہ ان تمام مسلمانوں کو بھی یہی چاہیے کہ اپنے اپنے ذاتی مفادات، اپنے اپنے گروہی اور ملکی مفادات کو ترک کریں اور امت مسلمہ کا جو ایک تصور ہے، کنسیپٹ ہے، اس کو دوبارہ سے دنیا میں اجاگر کریں اور تمام مسلمانوں کو اپنے بھائی سمجھنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیں۔ پھر وہ یقیناً دوبارہ سے دنیا پہ راج کرنا شروع کریں گے، دنیا پہ حکومت کرنا شروع کریں گے۔ دنیا میں آج جو مسلمانوں کی حیثیت ہمیں نظر آتا ہے کہ کم ہو چکی ہے، وہ دوبارہ سے مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گی، کیونکہ کوئی بھی کام دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو ہم مل کے سر انجام نہیں دے سکتے۔ اگر ایک آدمی ایک کام نہیں کر سکتا، 2 آدمی نہیں کر سکتے، تو 3 آدمی تو کر ہی لیں گے۔ اگر ایک ملک کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پا رہا، 2 نہیں دے پا رہے، تو 55-57 ممالک تو مل کے یقیناً وہ کام کر ہی لیں گے۔ آج مسلمانوں کو اگر سب سے زیادہ ضرورت ہے کسی چیز کی، تو وہ اتحاد بین المسلمین ہی ہے، جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اور آخر میں دیکھیے گا اقبال کیا کہتے ہیں کہ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم نے بات کی کہ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو پاکستان میں پاکستانی بن کے رہنا ہے، انہیں پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان بن کے نہیں رہنا، بلکہ پاکستانی، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ۔ بالکل وہی بات ہمیں اقبال کے اس شعر میں بھی نظر آتی ہے کہ مسلمانوں نے اگر دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو انہیں وہ تمام بت توڑنے ہوں گے جو انہوں نے خود تراش رکھے ہیں۔ مثلا انہوں نے رنگت کے بت بنا رکھے ہیں، خونی رشتوں کے بت بنا رکھے ہیں، اور انہیں چاہیے کہ اگر وہ ان تمام بتوں کو توڑیں اور خود کو ملت میں، قوم میں گم کر دیں، اس کا ایک حصہ بن جائیں، اس کے اندر مدغم ہو جائیں، اس کے اندر ضم ہو جائیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ دنیا میں ترقی حاصل کریں گے، کامیابی حاصل کریں گے اور دوبارہ سے کھویا ہوا مقام حاصل کر پائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا مضمون۔ امید ہے آپ لوگوں کو بخوبی اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔